अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ में सैफ रहमान हाजिर खिदमत। नाजरीन, एक मौजू तो सारी दुनिया भर में आजकल हॉट टॉपिक है, ईरान अमेरिका वॉर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ब्लॉकेड बाय अमेरिका, और मुज़ाकरात की भी बात होती है। इसका बाज़ औक़ात कई जंगें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी बन जाती हैं कि उस जहमत में भी एक रहमत की सूरत निकल आती है कि कुछ रियलाइजेशन, कुछ एहसास भी कौमों में पाया जाता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हुई, हमारे दुश्मन कौन से थे, असली सच्चे दोस्त कौन से हैं। जैसे पाकिस्तान का भी इस एक बाई प्रोडक्ट इस वॉर का ये है कि पाकिस्तान के बारे में भी एक नतारा हो गया कि ये एक अमन पसंद मुल्क है, एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है, और ये भी एक रेजिलिएंट नेशन है जो सबकी खैर खाई चाहती है। तो यानी सिर्फ मुज़ाकरात की हद तक नहीं, ये एक ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। इसके मुख्तलिफ जो इवेंट्स इसके साथ मुंसलक हैं उन पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस की ट्रांसफ़र का जो मामला है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। हमारे आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर माजिद उमर गिल साहब, दानिश्वर हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। प्रोफेसर, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जनाब। प्रोफेसर, अमेरिका का और ईरान का ये जो वॉर हुआ, इस पे इतनी गॉसिप चली है, यूट्यूब वालों ने तो मेरा माल भी बनाया पड़ा और झूठ भी बड़ा बोला। पता नहीं आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं। हमें कुछ, मैंने 2-3 मरतबा कुछ अपनी जिसारत करके, क्योंकि एक सेंटीमेंट फैला हुआ था ना अवाम में कि ईरान हीरो है, ईरान फातेह है। मैंने कुछ प्रोग्राम्स में लोगों को कहा कि यार फतेह और शिकस्त की इस बहस से बाहर आ जाए, इसने बड़ा गदर मचाया दुनिया में। दूसरा ये था कि मैंने कहा मुझे कभी कभी गुमान होता है कि ये जो लीडर्स होते हैं ना टॉप लेवल, बिलखुसूस जो जुनूनी होते हैं, जंग का जिनको जुनून होता है, वॉर मॉन्गर्स, ये अपनी आवाम से मोहब्बत नहीं करते। उन्होंने कहा जी इसकी तशरीह कैसे? मैंने कहा ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पे आप ईरान को ले लें। अब ईरान के कोई जंगजू जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो उनको जंग का एक जुनून है। अगर 10 करोड़ ईरानी मर भी जाए, शहीद भी हो जाए, तो शायद उनका इतना बड़ा वो कंसर्न नहीं होगा। तो ये तकरीबन हर जगह ऐसे ही है, इसराइल है या जहाँ भी जंगी जुनून होता है। मैं चाह रहा था कि कुछ मिथ्स हमारी ये ख़त्म करें। आप प्रोफेसर हैं, मुहक्किक हैं, क्योंकि ये नहीं कि आपकी अपनी जो राय है, मतलब मैंने तो वैसे ही अपनी राय इम्पोज नहीं करना चाह रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि बस हमने कहा ईरान फतेहमंद हो गया, फलां हो गया, अमेरिका जी उसका तो भरकस निकल गया। तो कुछ मैं लोगों को कहता था यार कुछ थोड़ा सा हकीकत पसंदाना बात भी कर लें, मोहब्बत जज्बात अपनी जगह। जी तो मैं ओवर टू यू जनाब। जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब, असल में मामला यूँ है जी जी कि ये जो वार है ना, एक तो आपने एस्पेक्ट इसका बयान कर दिया, ठीक है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ और ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमें नज़र दुरानी चाहिए। ठीक है। मसलन मेरी नज़र में आप खुल के बात करें, ये देखें कि अभी लोगों को पता चलना चाहिए कि ट्रंप साहब का विजिट है चाइना का 14 मई को। हाँ जी, बिल्कुल नज़दीक आ गया। ठीक है जी। अब बेसिकली ये वार जो है ना, ये वार एक तरह से अमेरिका के सदर साहब या उनका थिंक टैंक चाइना को एक पैगाम देना चाहता था कि हम अभी भी सुपर पावर है। जैसे पहले लड़ाई हुई इनकी रशिया वाली जो लड़ाई थी, उस पर पाकिस्तान उसका ईंधन बन गया। अब ये ईरान के साथ लड़ाई करके तो ये चाइना को ज़रा चाहते थे कि जैसे उन्होंने पहले कोशिश की कि जी इजराइल के साथ मिलके उधर जो हमास वाला जो सारा मामला था उसको समेटा, और फिर अचानक एक दिन वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर लिया। जी। अच्छा, ये भी वही टैक्टिक? जी भाई, ठीक है। ये उसकी कड़ी है मेरी दानिश में। ठीक है, मतलब मैं अपनी राय दे रहा हूँ ना कि ये इन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया और दुनिया को बताया कि देखें जी हम अभी भी सुपर हम जहाँ चाहें जो मर्जी कर सकते। अच्छा, इसी तरह से इन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई, और जो आपने बात की मियां साहब, बिल्कुल आपका सही ये बात है कि जो जंगी जुनून, ये नेतन्याहू एक जंगी जुनून का शिकार है। बिल्कुल। अब इसकी अगर हिस्ट्री देखें, मैं बाद में ये थोड़ी जुनूनी आदमी है, जुनूनी के इसने हमेशा अमेरिका फॉर 30 ईयर लॉन्ग ये कहता था 2 हफ्ते के बाद उन्होंने एटम बम बना लेना। इसके बयान आते हैं, जब भी ये बात करता है यही कहता है कि जी 2 हफ्ते बाद ईरान ने एटम बम बनाना। वो बनता नहीं है। ये वही चीज है कि जैसे इन्होंने सद्दाम पर हमला किया, जी, और वसी तबाही के हथियार, और वो गलत इंफॉर्मेशन, वो WMD किधर गए जी, कोई भी ना मिला।
لائک وائز اب ہم واپس آتے ہیں تو یہ چاہتے یہ تھے کہ ہم یہاں پر نا ان کو انفارمیشن تھی کہ ہم فٹافٹ رجیم چینج کر دیں گے, قبضہ کر لیں گے, یہ آئل بھی ہمارے قبضے میں آ جائے گا. چونکہ چائنا, میاں صاحب, چائنا اس وقت ایران سے تیل لیتا ہے. ہاں, جب یہ قبضہ بڑا سب سے بڑا خریداری ہوئی ہے, چونکہ سینکشنز ہیں تو وہ پھر چائنا کو تھوڑی بہت انہوں نے کوشن دیا. چائنا پرواہ نہیں کر رہا, تو وہ سینکشن کی پرواہ کرنے کے علاوہ بھی اس کو تھوڑا سا کوشن ملا ہوا ہے, کوشن ملا, کیونکہ چلو اتنے % آپ نے کرنے تو وہ چائنا کو کر دیتے. اب انہوں نے یہ سوچا ہوگا چائنا کو فیور ملا ہوا امریکہ کی طرف سے, یہ فیور ہی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے جی, مطلب جتنا کوشن ہے اور تو لیتا نہیں ہے, تو چائنا نے کہا کہ ہم لیں گے چونکہ ہم نے امپورٹ کرنا ہی کرنا ہے اور جتنا ہے وہ کر لیں. اب انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جی جیسے وینزویلا پہ قبضہ کر لیا, ایران پہ بھی قبضہ کر لیں گے, تو پھر چائنا جب 14 مئی کو جائیں گے تو پھر بڑے تگڑے ہو کے لو جی جناب آپ بتائیں ہم فاتح ہیں. ہاں جی فاتح ہیں جی. یہ وہ فائر بیک ہو گیا, یہ ایک آسپیکٹ ہے. اب دوسرا اس کا آسپیکٹ یہ بنتا ہے کہ جو جنونی جنگجو ہوتے ہیں نا, جو جیسے طالبان تھے اس علاقے میں, جی, اور حماس ادھر تھا, ہاں, حزب اللہ وہاں لبنان, حزب اللہ ہو گئے, پاسداران باغی, اور یہ جو پاسداران ہیں یہ بے شک اپنی ایران کی سرزمین کے ساتھ بڑے ہی ہوں گے, بڑے لائل ہوں گے, بڑے وفادار ہوں گے, لیکن دنیا جو دیکھ رہی ہے کہ جنگ کو شروع کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, اس کو روکنا, اس کو سمیٹنا بعض دفعہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم نے یہ دیکھا, اور یہ ہم نے تو اس وقت بھی شاید پیدا ہی ہوئے تھے 65 کا جو ہم نے واقعات سنے کہ تاشقند کے اوپر جب مذاکرات شروع ہوئے تھے تو الٹیمیٹلی ایک ہفتہ لگ گیا تھا. جی 6 days اس کے ہوتے رہے تھے. تو یہ جب 9 اپریل یا 10 اپریل کو شروع ہو رہے تھے تو اس وقت بھی میں کسی چینل پر تھا, تو مجھے وہ جو ہمارے اینکر تھے انہوں نے کہا سر 11 تاریخ کو ایسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا نہیں, یہ اتنی زیادہ لوگوں کو نہیں امید دلائیں کہ یہ 40% تک تو چانسز ہیں. اس کے بعد اس کو کیا ہوگا, اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا, مختلف ادوار ہوں گے, 3-4 چیزیں ہوں گی, پھر جا کے یہ فیصلہ ہوگا. اتنی جلدی فیصلہ نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لائک وائز آپ دیکھیں کہ جو ایران کا معاملہ ہے, اب پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے رجیم چینج کرنی ہے, وہ نہیں ہوئی. پھر انہوں نے کہا جی پبلک نکل آئے گی, وہ بھی نہیں ہوئی. پھر انہوں نے کہا جی ہم نے یورینیم کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھنا ہے. اب الٹیمیٹلی کس پہ آ گیا جی, وہ آپ نے اچھا جی وہ تو جناب پہلے ہی کھلی ہوئی تھی, آپ نے بند کرا دی, ایران نے بند کیا. اب ایران کھولنے کے لیے تیار ہے تو آپ نے اس کو ناکہ بندی کر دی. اب اس ناکہ بندی کے بعد دیکھیں جو اسرائیل کی جو خواہش ہے کہ کسی طریقے سے عرب اور یہ جو فارس, یہ ایران کو ہم مسلمان تو کہتے ہیں لیکن وہ عرب عجم عرب ابھی وہ چل رہا ہے, اندر سے چل رہا ہے. اجمی, یہ اجم ان کو ہی کہا گیا, اور یہ فارس تھے. اچھا یہ ہم بھی اجمی ہیں, ہم بھی اجمی ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے, ہم تو ہند میں تھے نا, ہمیں تو ہند جیسے. اچھا پروفیسر صاحب آپ کی ماشاءاللہ اتنی اسٹڈی ہے, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں اینٹی سیمائٹزم. جی جی, تو سیمائٹس کو تو ہم جیوز کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کوئی یہ ڈکشنری یا کوئی انسائکلوپیڈیا کھولیں تو سیمائٹس میں عربز بھی آتے ہیں. وہ عرب اس لیے آتے ہیں نا, وہ کفار مکہ جو تھے اس وقت, وہ بھی تھے جو ان میں بہت سارے یہودی تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مدینہ شریف میں بہت سارے کرائسٹ جو تھے پہلے یہودی تھے. ہاں جی, وہ تو بعد میں کرسچینٹی. دیکھیں یہ جو مدینہ شریف میں جس میں یثرب جس کو کہا جاتا تھا, اس وقت جو یہودی تھے نا, وہ یہودی بہت سارے ایسے تھے کہ وہ مکہ والوں کو کہتے تھے کہ آخری نبی نے آنا ہے اور وہ یہاں پر آئے گا ہجرت کر کے, پھر ہم اس کے ساتھ. جو جس نے بشارت بھی کی تھی ورقہ بن نوفل, وہ بھی نہیں, وہ تو شاید عیسائی مذہب کے تھے. وہ تو کرسچن تھے نا بیسیکلی, یعنی کہ وہ کرسچن تو نہیں تھے, مطلب ان کو کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت مسلمان ظاہر ابھی نہیں تھے, لیکن وہ سیدھے راستے پہ تھے, بت نہیں پوجتے تھے. بت نہیں پوجتے تھے, ایک فرق تھا کہ بت نہیں پوجتے تھے. اچھا جو بت نہیں پوجتے تھے, جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے جو بات کر دی, تو والدین کو کہا جاتا ہے کہ وہ دین حنیف پر تھے. یعنی کہ دین حنیف سے مراد یہ کہ جو ابراہیم علیہ السلام والے دین کو مان رہا تھا, یا موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے بت نہیں پوجتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بت نہیں, اور ہر نبی کی امت جو تھی اس وقت مسلمان کہلاتی تھی. ٹھیک ہے, مطلب مسلمان یا ایمان والے کہہ لیں, ایمان والے, مومن کہہ لیں, ایمان والے کہہ لیں. اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا نا, اعلان نبوت, اس کے بعد مسلمان وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے گا. ہاں ٹھیک ہے, ان کے ظہور کے بعد. اسی لیے تو قادیانیوں کو بھی غیر مسلم اسی ریزن سے کہا ہوا ہے کہ جی آپ آخری نبی نہیں مان رہے. ٹھیک ہے, یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, تو مسلمانوں نے کہا کہ جی جو کہ مسلمان وہ ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری. اب بھی ہم واپس آتے ہیں اس میں. تو ایران والا جو معاملہ نا جی, اب امریکہ کے لیے پرابلم یہ بن گئی ہے
کہ جیسے وہ سانپ کے منہ میں چپکلی والی بات. جی 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 وہ اندر سے نہ نکل سکتا ہے نہ نکال سکتا ہے. اب نکالتا ہے تو وہ اس کی وہ جو ہوتا ہے کہ برہم اتر. اب یہ بیسیکلی جو سپر پاور ہے، لوگ تو سپر پاور اس کو ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن سپر پاور خود اپنا اختیار خود جان بوجھ کے چھوڑ رہی ہے اور وہ اداروں کو تباہ کر رہی ہے. دیکھیں یو این او انہوں نے بنایا، اب یو این او کو انہوں نے رون دیا. یو این او تو بالکل رون دیا، مانا ہی نہیں، اس کو کوئی کنسیڈریشن ہی نہیں. وینزویلا پہ جب قبضہ کرنے گئے ہیں، اسی طرح سے جب یہ ایران پہ آئے ہیں. اب دوسری چیز کہ ان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اول تو آپ کانگریس سے اجازت لیں. ہاں ٹھیک ہے، اگر نہیں لی تو ود ان 60 days آپ ان سے اپروول لیں. اب خاص طور پہ آج کا دن بڑا اہم ہے اس لحاظ سے سر کہ 60 days ہو گئے. جی آج 60 days پورے ہو گئے ہیں. آپ صحیح میتھمیٹیشین ہیں سر. آج آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. 28 انہوں نے 20 فروری تھی شروع کیا تو مارچ جو کہ 31 دن کا ہے، تو وہ 28 تو وہ پورے ہو گئے تھے تو وہاں سے، تو یہ 29 اب ان کے 60 days ہو گئے پورے. اب ان کو کسی نہ کسی طریقے سے، اب پرابلم یہ ہے کہ ایران کو پاسداران کی وجہ سے یا ایران کی اپنی ہسٹری کی وجہ سے ان کے اندر اب ایک لڑائی انہوں نے جو سہ لیا ہے. ایک 47 ایئر سے تو ان کے اوپر سینکشنز ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ بھی پرابلم سہ لی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ امریکہ صاحب اب فاتح کے طور پہ آگے نہیں جائیں گے. یہ ون ون پوزیشن کی کوئی بات نہیں. ہاں ایران کو یہ چاہیے کہ جو ان کا پولیٹیکل فیس ہے وہ پاسداران کے ہاتھوں، میرا خیال ہے، میرا خیال ہے یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ان کے ہاتھ پہ اس کا کوئی اچھا امپریشن نہیں جا رہا دنیا میں، کیونکہ وہ یہی جا رہا ہے کہ اگر نتنیاہو جنونی ہے تو یہ بھی جنونی ہے. اب یہ کہنا یہ واقعی یہ امپریشن غلط جا رہا ہے. دیکھیں سر میاں صاحب آپ ماشاءاللہ کافی جہاندیدہ آدمی ہیں. ایک بندہ لاٹھی اٹھا کے آ جائے آؤ جی، تو اس کا مطلب اور نمبر لینے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو لڑائی شروع کر دیں یا پسٹل نکال کے سامنے کھڑے ہو جائیں. بات یہ ہوتی ہے، کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ لڑائی کو ختم کیسے کرتے ہیں. اور جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا کہ پاکستان نے لاسٹ ایئر سے ایگزیکٹ لاسٹ ایئر ہو گیا، یعنی کہ پورا سال 29 اپریل کے قریب انہوں نے پہلگام کیا تھا. جی جی پہلگام کیا انہوں نے، اس کے بعد پاکستان پہ اسٹرائک کی. پھر رائٹ فرام 10 مئی سے پاکستان نے جب جواب دیا، یہ وہی لڑائی تھی جس کے اوپر وہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے وہ یہ بات کر رہا تھا. اور 10 مئی کو صورت حال ہی بدل گئی. جب ہم نے اسٹرائک کی اس وقت اس کی ابھی شام تھی، 12 گھنٹے کا فرق ہے، اے ایم پی ایم کا فرق ہے ہمارا 10-12 گھنٹے کا. ہاں جی اے ایم پی ایم کا فرق ہے. جی تو ہمارے تو ادھر وہ ارلی مارننگ تھی، ان کی ایوننگ، اور ان کو پتہ چلا فوری طور پر وہ درمیان میں آئے کہ نا بس کرو بس کرو بس کرو بھائی. اور اب یہ کہتے رہے کہ جی 10 جہاز کرا دیا، 11 کرا دیا. اب ٹرمپ صاحب کبھی کہتے ہیں کہ میں نے 58 ان کے بحری جہاز جو ڈبو دیے ایران کے. سر 58 جہاز بحری جہاز اگر اس کے پاس ہوں، دیکھیں نا وہ ہے ہی نہیں، وہ اتنے تو نہیں ہوتے نا، وہ چھوٹی موٹی کشتیاں شاید. اس میں یہ بھی ایک ہے کہ پرابلم ہو سکتی ہے جو باتیں وہ کرتے ہیں کہ پینٹاگون انہیں صحیح بریف نہیں کر رہا. میں بھی کیونکہ یہ جو وینس صاحب نے ایک 2 دفعہ ان کی بات آئی ہے، فنانشل ٹائم میں بھی آئی، نیو یارک ٹائم میں، میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں، بریفنگ دے رہے ہیں، یہ تو وہ چیز نہیں ہے، تو اس سے خرابی پیدا ہو رہی ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں ختم ہو گیا، ہم نے اتنے بندے مار دیے. اب یہ ایران جو ہے، جو بھی دیکھیں نا، پاکستان تو بنا ہے بعد میں، بیسیکلی انڈین تھے نا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح ایران جو ہے اس کی تو 6000 پرانی ہسٹری ہے. ایرانی قوم ہے ایک باقاعدہ، اور وہ قوم اپنے خطے کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو ایک ایرانی کے طور پہ بتانا، اور پھر یہ بتانا کہ ہم نے سروائیو کیا ہے. اور عراق کے ساتھ بھی جب لڑائی ہوئی تھی تو وہ یہی کہتے تھے یو این او میں جا کے کہ جو بندہ حملہ آور ہے اس کا فیصلہ کر کے اس کو جرمانہ کرے. ہاں یہ تو صحیح، اس کا ہمارا حق بنتا ہے، لیکن نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کے وقت وہ عراق کو سپورٹ کر دیا میں نے. اب یہ کیا ہوا ہے کہ اب ایران یہ کہتا ہے کہ جی میرے نقصانات پورا کریں. لیکن اگر ایران تھوڑی سی سمجھداری کر لے، وہ ملا جو ہے نا ان سے بچ جائے، تو سر سینکشن ختم کرائے، تو آئل ایکسپورٹ اگر کرے تو کس قدر زیادہ سہولتیں ان کو مل سکتی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ پہلے اپنا کھولیں، یہ تجارت شروع کریں. دیکھیں یہ جو چیز ہے نا جی، آئل، اس کے ساتھ فرٹیلائزر، اس کے ساتھ فوڈ، اس کو تو کئی لوگ بلیک گولڈ کرتے ہیں جی، یہ فوڈ، یہ 3 چیزیں میجر ہیں. تینوں کا وہاں پہ نقصان ہو گیا، تینوں وہاں پہ رک گئی ہیں.
ایسی سچویشن میں اس کو جلدی سے جلدی پاکستان، جس میں اس میں پاکستان فیسیلیٹیٹر نہیں ہے، پاکستان میڈیٹر بھی ہے. میڈیٹر بھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے، لیکن آگے کوئی ضدی ٹولہ بیٹھا ہوگا تو وہ پھر میڈیشن رک جاتی ہے نا، بلاک ہو جاتی ہے. لیکن پاکستان ہیو ڈن اٹس جاب. ابھی آپ دیکھیں کہ اب دیکھیں جو اسرائیل کی خواہش تھی وہ باقاعدہ تو جنگ نہیں کرا سکا، لیکن یو اے نے جو کل کیا، آپ کے نوٹس میں آئی ہوگی بات، جی وہ بیک سے نکلنے کا اعلان کر دیا اس نے. یہ اس نے بہت کیونکہ اب انہیں یہ اندازہ ہو، دیکھیں کتنی یہ جو ہے، کہتے ہیں نا پیسے کے معاملے میں تھنک لائک اے جیو کیا کرتا ہے، جیو کو یہ پتہ لگ گیا کہ اگر سینکشن ختم ہوتی ہیں تو ایران کو اجازت ہو جائے گی ایکسپورٹ کرنے کی، اور وہ جو برنٹ کا ریٹ ہے یا WTI اسی ریٹ پہ بیچے گا. اچھا اب جب اس پہ بیچنے لگ جائے گا تو اس نے کہا میں اوپیک سے نکل کے اپنی مرضی سے جتنا مرضی قیمت اپنی مقرر کروں گا، اپنی کرنے کے، پروڈکشن بھی اپنی مرضی سے کروں گا. پروڈکشن اصل پروڈکشن ہے، پروڈکشن بڑھانی کم کرنی وہ آزاد ہو جائے گا. اور یہ اوپیک کے رولز ہیں نا اس میں. ہاں جی، وہ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس لیے کہ وہ اس کی اسرائیل کے ساتھ جو دوستی ہو رہی ہے، اور ایک تو اس نے کوئی ان کو اکوپمنٹ بھی دیا نا. ہاں جی، اسرائیل نے. اور یہ دیکھیں کہ اس نے یہ آ کے جب ہمیں کہا کہ 3.5 ارب وہ واپس کرو، میں کسی ایک چینل میں تھا، انہوں نے مجھے کہا جی یہ، میں نے کہا دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم اس کو بھی جیسے بلیسنگ ڈسگائز والی بات ہے کہ ہم اس پہ خوش ہوں کہ ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے قرضہ اتار دیا. میں اس کو میں اس طرح لیتا ہوں بات کو، ہم اس کو بائی کرتے ہیں، میں تو اس کو حوصلہ افزا بات سمجھتا ہوں. بلکہ میں کہ جی ہم پاکستان جس کو ہم پکانگا کہہ رہے تھے سارے، تو وہ $3.5 ارب پلس یورو باؤنڈ، ہاں جی وہ بھی بات تقریباً $4 ارب ہم نے دے دیے. اس کا مطلب ہے 4.45. میں وہی کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چلیں کوئی خفیہ معلومات ہو، حکومت نے ہمیں نہ بتائی، ہاں جی ہمارے خزانے میں کچھ ہے تو ہم نے دے دیا. ہم تو $1 ارب نہیں چھوڑ رہے تھے. اگر فرض کیا کوئی بندہ کہے کہ جی یہ آپ نے بڑی عمدہ بات کی ہے کہ جی یہ حوصلہ افزا بات کہ بھائی دیکھیں اگر ہمیں سعودیہ نے دے دیے، چلیں کہیں سے بھی آگے. لیکن یہ بھی میاں صاحب ایک بات ہوتی ہے نا کہ فرض کیا آپ مجھے کہتے ہیں کہ ہاں جی گل صاحب آپ نے اتنے پیسے دینے تھے، تو میں کہتا ہوں اچھا سر میں نے تو آپ کو دینے تھے، میں حمزہ کو یا کسی وکیل کو کہتا ہوں کہ یار دیکھو اب مجھے یہ پرابلم ہے، اب مجھے دو، میں نے میاں صاحب کے پیسے واپس دینے، تو وہ کہتا ٹھیک ہے جی میں دے دیتا ہوں، تو میری تو پھر بھی گڈ ول بن گئی. گڈ ول تو بن گئی بالکل. تو اسی آپ کا ایک قرض ادا ہو گیا. ہاں جی. اور آپ کو دینے والوں کا بھی گڈ ول سامنے آ گیا. دینے والوں کو پتہ لگ گیا بھی کہ یہ ایک صحیح پارٹی ہے، اس کو دے دیں گے تو فرق نہیں، ہمارے ڈوبیں گے نہیں. یہ اب آپ سے دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ کہ گوادر پورٹ، دنیا کو یہ پتہ چلا کہ سی میں یہ جو گوادر کو اس سے اچھا موقع نہیں ہے کوئی، وہ گوادر کو کھڈے لائن لگایا ہوا تھا. ہم لوگ عام طور پہ یہ باتیں کیا کرتے ہوتے تھے، لیکن آج میں کھل کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اسٹریٹ آف ہرمز کا متبادل ہے، متبادل کے طور پہ یہ آپ نے کیا اسٹڈی سر، اس یہ متبادل کے طور پہ یوز ہو سکتا ہے، مطلب ٹوٹلی تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے، کافی حد تک ہو سکتا. اب میں پہلے تو ہم یہ بات اوپنلی نہیں کرتے تھے، لیکن آج میں آپ کی وساطت سے اوپنلی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری گوادر سب سے پہلے دبئی والوں نے ہماری کراچی ایئرپورٹ کو تباہ کیا، کراچی پورٹ کو، سی پورٹ، ہاں سی کو، ایئرپورٹ کو بھی، اور ان کے تو ایئرپورٹ پہ 74 پہ ابھی ریت اڑتی ہوتی تھی. اعتزاز حسن نے پروگرام میں کہا تھا کہ میں وہاں پہ گیا تو میں باہر نہیں نکل سکا تھا، اتنی گرمی تھی. پھر انہوں نے ہمارا گوادر نہیں بننے دیا، اور BLA کے جتنے لوگ تھے ان سب کو انہوں نے دبئی میں محلات بنا کے رکھا ہوا تھا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. اور اس کی ریزن ایک اور بھی ہے جو میں نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا کہ آپ دیکھیے کہ یہ بیسیکلی سلطنت عثمانیہ کے باغی تھے. ہاں ٹھیک ہے جی، بالکل. انڈیا نے ان کو جا کے یہ فیڈ کیا کہ یہ جو پاکستان بنا ہوا ہے نا، اس کے جو کابرین تھے، مولانا محمد علی جوہر ہو گئے، وہ تو خلاف تھے، وہ تو طریقہ خلافت والے تھے، وہ تھے خلافت والے، طریقہ خلافت والے تھے 1918 میں. تو لہٰذا یہ تو آپ کے شروع سے خلاف ہیں، تو آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. سر یہ ریزن ہو سکتی ہے آج تک انہوں نے گوادر کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا. اب یہ اس سچویشن میں روٹ بھی نکل آیا، اور پھر یہ ہمارا جو افغانستان، اب آپ کو کیا معلومات ہے کہ اب ہم کو توجہ دے رہے ہیں گوادر؟ جی بالکل، بلکہ سو مچ سو کہ گوادر کے پاس میں سارے ایک انفارمیشن، ایک جوانی ایک جگہ ہے، اچھا، وہاں پر ایک ایئر بیس تھی، اچھا، وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یوز ہوئی، اس کے بعد وہ پھر متروک ہو گئی. جوانی یا گڈانی؟ جوانی. اچھا، گڈانی. اچھا، ہم جا رہے ہیں بریک کے، ٹھیک ہے، بریک کے بعد آتے ہیں جی. ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں جی. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ماجد عمر گل صاحب،
اچھا گل صاحب آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ یہ گوادر کے پاس جیوانی سر وہ جیوانی ایک یہ تو بڑا اچھی آپ نے خوش خبر دی ہے. گوادر سے آلموسٹ کوسٹل ایریا پر 80 کلومیٹر. اچھا اب یہ گوادر جو پورٹ ہے اس کی سب سے بڑی جو حفاظت کرنے کا جو ذمہ داری ہے وہ بڑی ضروری ہے اور ظاہر وہ ہماری ایئر فورس نہیں کرنی ہے کیونکہ نیوی جو ہے وہ تو گوادر میں سارا اپنا سسٹم بنا لے گی لیکن جو ایئر اٹیکس ہوتے ہیں یا کوئی میزائل کا کوئی خدا نخواستہ کوئی ایڈونچر کرتا ہے جو ہمارا آج کل ظاہر ہے اب وہ اسرائیل نہیں کرنا ہے کیونکہ انڈیا تو کر چکا ہے بھگت چکا ہے نا پچھلے سال. اور ایسی تو انہوں نے میں نے یہ پڑھا باقاعدہ اسٹڈی آئی ہے کہ جیوانی میں جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ایئر بیس تھی متروک ہو گئی تھی لیکن اب باقاعدہ ہمارا تھنک ٹینک اس کے اوپر اسٹڈی کر رہا ہے کہ اس کو ریسٹور کیا جائے اس کو بحال کیا جائے اور ایکٹیویٹ کیا جائے اور چائنا کے لیے یہ بتا دیا جائے چونکہ چائنا گوادر پورٹ چائنا کا ہینڈ اوور کر چکا تھا لیکن آپریشن نہیں ہو رہا تھا فور سرٹن ریزن کو اچھی ریزن تو نہیں تھی لیکن بہرحال تو وہ اب یہ اس سینیریو میں چونکہ وہ گوادر پہ کافی زیادہ اتنی کی شپمنٹس ہوئی ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ 1 سال 11 مہینے کا ریونیو ایک طرف اور اس کے 4-6 ہفتے کا ریونیو ایک طرف اتنی ماشاءاللہ اوور کیپیسٹی یعنی کہ وہ کراچی اور ادھر پورٹ قاسم پہ نہیں تھی اتنی کیپیسٹی پھر انہوں نے ڈائیورٹ کیا. چاہ بہار اس کا کمپیٹیٹر ہے یا کیا ہے؟ جی کمپیٹیٹر بننے کی کوشش کی تھی. اچھا مجھے یاد پڑتا ہے پروفیسر میں 2016 میں گیا نیو یارک تو اقوام متحدہ کے سیشن میں جی تو نواز شریف بھی وہاں تشریف لائے تھے یہ پرائم منسٹر تھے انہوں نے ہمیں بریک فاسٹ پہ بلایا کوئی ایڈیٹرز یا سینئر جرنلسٹ کو تو میں نے کہا میاں صاحب یہ چاہ بہار کا سنا ہے کہ انڈیا مل رہا ہے کہ جی انڈیا کو ہینڈ اوور ہو جائے گا پھر ہمارا گوادر آپ آپریشنلائز نہیں کر رہے پراپر تو یہ آپس میں کوئی یہ کمپٹیشن کی صورت بن جائے گی. وہ کہنے گے نہیں یہ دونوں انٹر کمپلیمنٹری تو یہ پتہ نہیں انہوں نے کس اس وقت معلوم نہیں یا بنے نہیں انٹر کمپلیمنٹری اب شاید ہو جائے. ہاں جی اب چونکہ ہمارا ایران کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. وہ خیال تو یہی تھا اس وقت ابھی انڈیا کو دیا نہیں تھا اس وقت دیا نہیں تھا اور پاکستان کی یہ کوشش تھی اور پھر یہ جو کہ نا دیکھیں یہ بھی ہے کہ اب یہ بہت زیادہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ان کو اب کھنگالا جائے یا پڑھا جائے تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے کہ 2016 کی شاید یہ بات ہوگی جب آپ گئے ہوں گے اس وقت جو سیناریو بن رہا تھا اس کے بعد رجیم چینج کا ایک تبدیلی کا اس کی وجہ سے پھر وہ تو بھی ان کا آخری سال تھا اور یہ چاہ بہار تو ان کو آ کے ملی ہے یہ 2000 تو وہ پھر ظاہر ہے کہ ایران جب ہماری تو دیکھیں نا نہ گیس پائپ لائن ہم شروع کر سکے وہ بھی نہیں کر سکے ٹھیک ہے اور پھر ہم ان سے کوئی چیز آئل لے نہیں سکے تو پھر انہوں نے کسی طرف جانا تھا. اس وقت انڈیا کو جو سیٹ بیک آیا نا پچھلے سال اس سے پہلے اگر آپ گو بیک ان دا ہسٹری اور 20 ایئرس کو دیکھیں تو 20 ایئرز آلموسٹ انہوں نے امریکہ یا ریسٹ آف دی ورلڈ کو یہ بتایا تھا کہ وی آر گریٹ نیشن گریٹ کنٹری ہم بھی بہت بڑی سیولائزیشن ہے اور ہم تو سپر پاور ہے اور پاکستان خدا نخواستہ بالکل نتھنگ اور کچھ بھی نہیں ہے روگ اسٹیٹ جی ہاں تو یہ تو ہم ایسے ہی بس کام ختم کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بہت سارا اپنے آپ کو فیسلٹی ابھی دیکھیں یہ دیکھیں کیسے وقت بدلتا ہے. چند دن پہلے ٹرمپ صاحب نے انڈیا کے بارے میں کیا کہا جی کہ جہنم کا گڑھا ایک یہ کیسی انہوں نے بات کر دی وومن کیم جسٹ ٹو ڈراپ اب تو وہ کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بچہ پیدا کرنے یہاں پہ آ جاتی ہے تو وہ اور پھر یہ لوگ آ رہے ہیں انڈین تو آ کے ہمارا ٹیکس کھا رہے ہیں. اب ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ پاکستانیوں کی بجائے انہوں نے جب انڈینز کو لیا تو کتنا انڈینز بہت زیادہ ہیں. جی بالکل میں اکثر جاتا رہا ہوں امریکہ تو میں نے دیکھا وہاں بہت زیادہ جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں. جی بالکل تو اب شاید وہاں احساس ان کو پایا جا رہا نا جی تو یہ احساس کا بھی ہمیں فائدہ ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب الٹیمیٹلی اب یہی ہے کہ اگر تو ایران تھوڑی سی لچک دکھائے کہ جی ٹھیک ہے ہم پیس چاہتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ پروفیسر کیا ہی اچھا ہو دنیا کے امن کے لیے کہ فتح اور شکست کے اس سے نکلے ان سے نکل جائے. یہ جو اور ہمارا میڈیا اس میں بڑا کام کر رہا ہے. یہ ہمارا میڈیا بعض سر وہ اتنی آئی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ملا ازم ہے وہ اس کو کفر اسلام کی جنگ بنا دیتا ہے. کچھ ٹرمپ صاحب نے اس کو وہ انہوں نے بھی بنائی خود میں خرابی کی. اب جیسے یہ ہوتا ہے سر جب پیس آپ نے کرنا ہوتا ہے نا لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں کہ یو شٹ یور ماؤتھ. بالکل اگر ہم درگزر دیکھیں سر خاموشی ہم احتیاط جی ہم 2 بندے بیٹھے ہیں آپ نے کوئی بات کی ہے
میں نے آپ کو اس کی ایک ریزن دے دیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ مجھے ریزن دیتے ہیں تو اگر میں جواب شروع ہو ہاں جاؤں تو پھر لڑائی ختم نہیں ہوگی, پھر آرگومنٹ. آپ نے مجھے ایک بات یاد کرا دی, میں نے ایک جگہ پہ ایک دفعہ لبرٹی میں پارک کی گاڑی, تو 1 فٹ کے فاصلے پہ ایک اور گاڑی تھی, کوئی بزرگ اور تھے کوئی بڑے, وہ آئے تو انہوں نے کہا جی آپ نے گاڑی غلط کھڑی کی ہے. میں کہا جی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, حالانکہ گیپ تھا لیکن اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. میں انہوں نے کہا یو شوڈ بی اپولوجیٹک, آپ کو معذرت کرنی چاہیے, بار بار کرنی چاہیے. یعنی اب ان کا موڈ لڑائی کا تھا, اب وہ درگزر سے کام لیا. یہ میں آپ کو میں نے کہا کہ بجائے میں ان کو ایسے ہی موقع رسید کر دوں یا بدتمیزی کروں, وہ دیکھیں یہ اخلاقیات سے بھی گری حرکت ہوگی. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اپنا یہ پرسنل تقریباً آپ نے کہا جواب در جواب, یعنی میں نے معذرت کی, میں نے کہا یہ میں معافی چاہتا ہوں. نہیں وہی نا کہ بات ختم کرنے کی کوشش کی ختم کر دی نا, کہ میں نا یہ کنال سائڈ پہ جا رہا تھا اسٹیم, تو وہ چونکہ ادھر گھر ہمارا ادھر ہے, تو وہ ایسا ہوا کہ رمضان المبارک تھا, جی تو دوپہر کا وقت تھا, تو اپنا میاں صاحب عجیب بات یہ ہوئی کہ میں یہ کوئی گلودگی سی ہو گئی اور میں ڈرائیو کر رہا ہوں. اچھا, تو میری آنکھ اس وقت کھلی جب میں نے دیکھا آپ ہٹ کر رہے کسی, ٹھا کی آواز آئی. اب میں نے دیکھا کہ اس اپنے گاڑی کو میں ٹکرا چکا ہوں. میں نے ایسے محسوس کیا کہ ابھی کوئی اتنا بڑا نقصان تو نہیں ہوا, لیکن ایک صاحب نکلے گاڑی سے آئے, بڑے ان کے پیرنٹس بڑی گریسفل تھی لیکن بڑے غصے میں آئے. میں نے فوراً اپنا شیشہ نیچے کے, یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا سر میں معذرت چاہتا ہوں, تو یہ ہے کہ میں اس کا نقصان مجھے وہ بھی میں مزالہ کر دیتا ہوں. کہتے اچھا, انہوں نے کہا آپ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل کرتا ہوں. کہنے لگا ٹھیک ہے جائیں آپ, یعنی ٹھیک ہے جی پھر جائیں. کیونکہ اچھا میں نے بچوں کو بعد میں میں نے انہوں نے بھی گریسنس دکھائی, پھر میں نے بچوں کو بتایا کہ بیٹا اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی وجہ سے لڑائی بڑھتی ہے. ہاں بالکل بڑھتی. اگر آپ ایک بات کہ جی بات کو ختم کرنا ہے, جب بات ختم کرنے کے بعد دوبارہ بولیں گے نا آپ, تو پھر جو بندہ سامنے بیٹھا ہے پروفیسر آپ کھل کے باتیں کر رہے ہیں, میری سوچ ہے ناقص ہے, صحیح ہے یا غلط, میں سمجھتا ہوں حوثی ہوئے, حزب اللہ ہوا, اور بھی ہیں, ہمارے 2-3 اور بھی ہیں, ہاں جی ہاں جی, کو 5-6 ہیں. جی جی, یہ پروکسی ملیشیا جو ہیں, جی جی, یہ پروکسی پاسداران انقلاب, جی یہ دنیا کے امن کے لیے خلل ڈالنے والی تصور آتا ہے. چلو اگر نہیں بھی ڈال رہی تو دیکھیں بات تصور تو یہی آتا ہے کہ کیا ضرورت ہے, لیکن دیکھیں ضرورت اس کی کیوں پڑی, یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں بنے. بات یہ ہے کہ یورپ کی منافقت اس میں ہے. یہ ویسے صحیح ہے کہ دیکھیں ان کو اس وقت جب غزہ پر اتنا ظلم ہوا, بڑا ظلم, وہ نظر نہیں آتا, لیکن پاسداران کو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہنے لگے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں جی, وہ تشدد پسند جو ہوتے ہیں ان کو وہ قرار دینے لگے ہیں یورپی یونین, ہاں وہ ٹیررسٹ قرار دینے لگے, تھینک یو, کہ وہ ٹیررسٹ قرار دینے لگے. تو یہ چیز ہے کہ اب دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈ ہے. دیکھیں سر بات یہ ہوتی ہے کہ جو ملیٹنٹ ہوتا ہے ہاں اس کو آپ مجاہدین یا حریت پسند کہتے ہوئے تشدد پسند, یا آپ اس کو حملہ آور, یا اس کو آپ لڑائی کرنے والا بھی کہتے ہیں. یہ مختلف تھیوریز ہیں نا جی, تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے. ہاں ایک وہی جو ہے وہ ایک کا ہیرو ہوتا ہے, دوسرے کے لیے دہشت گرد ہوتا ہے, آتنکوادی. ہاں جی, جیسے میں نے یہ بات ہے کہ اب ایران اور امریکہ کی بات جو ہے نا وہ اس نہج میں پہنچ چکی ہوئی ہے. جیسے ہم انگلش فلم میں دیکھا کرتے تھے تو میں محسوس کرتا تھا کہ ہیرو اور ویلن جو ہوتے ہیں ان کی انرجی آلموسٹ برابر ہی ہوتی ہے, ایک 51% ہوتا ہے, ایک 49% ہوتا ہے. بس ایسے ہی کیا لیں. اب ایران نے مقابلہ کر کے سپر پاور کو بتایا ہے کہ اگر ہم 49 سے 51 ہو گئے. ہاں جی, ہم 51 تو نہیں ہوئے لیکن 49 پر ڈال گئے. اس لیے بھائی جان آپ کو اپنی اس وقت عزت بچانے کے لیے ہمارے ساتھ صلح صفائی کرو. ایران کہیں یہ نہ ہو کہ ایران بھی اتھو ہی نکل رہا ہے ساڑھے. نہیں کل کو اتنا پاورفل ہو جائے گا نہیں امریکہ کی بھاڑ میں جائے پاکستان نہیں پاکستان کے ساتھ انہوں نے شرارتیں تو کی تھی نا 2 دن, وہ جو 2024 میں ہمیں اسٹرائک کرنی پڑی, وہ تو جو انہوں نے کی تھی اس کا جواب دے دیا گیا تھا. اور اب الحمدللہ دیکھیں ابھی کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کو یہ ساؤتھ ایشیا سے نکال کے انہوں نے وہ خلیج کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا. یہ ایک بہت بڑی چینج ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو پاکستان کے اوپر سعودی عرب کا اعتماد, قطر کا اعتماد اور مسقط کا اعتماد. مسقط ایک ایسا کویت کا بھی تھوڑا ڈاؤٹ فل ہے ذرا,
مسقط ایک ایسا ہے جس سے دیکھیں اس سے ہم نے گوادر ہم نے لیا ہوا ہے. انہوں نے گوادر کہا تھا ٹھیک ہے پیمنٹ تو کی ہم نے ٹھیک ہے لیکن وہ اگر پیمنٹ بے بھی انکار کر سکتے. ہاں اگر وہ کہتے جی ہم نے دینا ہی نہیں. ہاں جیسے سر آپ کو یاد ہوگا یہ ابھی یہ فیروزپور روڈ باہر ہے ہمارے ادھر فیروزپور روڈ پہ جب وہ انڈر پاس بننے لگا تھا نا وہاں پہ تو وہ عریبین ڈلائٹ جہاں پہ ہے تو اس کے سامنے وہ پلازا بننا تھا تو ایک بندے کے ایک جھونپڑی نما ایک دکان سی ہوتی تھی تو وہ پلازا والوں نے اسے کہا جی 1 لاکھ روپے لے لو. اس نے کہا میں نے نہیں چھوڑنا. اس نے کہا 2 لاکھ لے لو میں نے نہیں چھوڑنا. اس نے کہا 3 لاکھ لے لو. اس نے کہا اچھا آپ ایسے کرتے آرکیٹیکچر کو کہا یار اس کا نقشہ تھوڑا سا چینج کرو اور اس کو بناؤ. اب وہ بعد میں آ کے کہا جی مجھ سے پیسے مجھے لے لو. نے کہا ہم نے مفت بھی نہیں لینی اب بیٹھے رہو. اسی طرح سے ایران کو چاہیے ایک وقت ہوتا ہے معاہدے کرنے کا ٹھیک ہے کہ وہ جلدی سے جلدی پیس کی طرف آئیں اور اس کے فائدہ اٹھائیں اور یہ خود بخود دنیا امریکہ کو نپٹ لے گی کہ یہ ثابت کرنا کہ جی امریکہ سپر پاور نہیں رہا جو خود بخود ہی پتہ لگ جائے گا. صحیح ہے کیونکہ وہاں پر بھی اتنی زیادہ ریسیشن آئی ہوئی ہے اور لوگ وہاں پہ تنگ ہو رہے ہیں. یہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے اس میں یہ بڑا اچھا مشورہ آپ کا. اچھا چلیں تھوڑے سے لوکل پہ بھی آ جائیں. جی جی ابھی حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تو وہ اس پہ بڑی لیدے ہو رہی ہے. میڈیا تو ایسے ہے جی جی ہر میڈیا پرسن چیف جسٹس ہی بنا ہوا. جی بالکل. تو وہ اصل میں سر دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات جو یہ ہے کہ ایک بدقسمتی یہ ہوئی ہے ہمارے اس میڈیا کی آزادی کی وجہ سے کہ ہم عدالتی معاملات کو خام خام ڈسکس کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہمیں اپنی خام خواہ کا چل جی جی ہمیں اپنی ایک لمٹس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کو چلانے کی سپریم جو باڈی ہے جوڈیشل کونسل ہے. ٹھیک ہے وہ ایک سپریم باڈی ہے. ٹھیک ہے وہ ایک ادارہ ہے. اب ججز کی ٹرانسفر کا جو معاملہ ہے یہ کلوز آج کی نہیں ہے. یہ 73 کانسٹیٹیوشن میں موجود تھی آرٹیکل 200 جسے 200 کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب ہوا کیا ہے اس وقت اچھا یہ 200 پہلے سے وہی ہے نہیں اسی کا استعمال ہوا. نہیں اس میں امینڈمنٹ آئی ہے. امینڈمنٹ آئی کرتا ہوں کہ وہ موجود تھا لیکن ایکسرسائز نہیں ہوا تھا. ابھی 73 میں کانسٹیٹیوشن بنا تو 14 اگست کو بنا تو 4 سال بھی نہیں ہوئے تھے تو یہ اس کو معطل کر دیا گیا. 77 میں مارشل لا لگ گیا. اب 86 میں جا کے جنیجو صاحب کے دور میں ریسٹور ہوا دوبارہ سے. پھر اس کے اوپر وہ امینڈمنٹس آتی رہی. پھر مشرف کا دور آ گیا. پھر یہ معطل ہو گیا. کرتے کراتے بہت ساری آرٹیکلز ایسی ہیں جو ابھی ایکسرسائز ہی نہیں ہوئے. ایکسرسائز نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اب ٹرانسفر جو ہے ہم جب اپنے آپ کو جوڈیشری کو باتیں کرتے ہیں ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں تو پھر ذرا ہم سائے ملک میں بھی دیکھیں کہ وہاں تو کبھی نہیں انہوں نے کہا کہ لکھنؤ والا جو جج ہے وہ الہ آباد ٹرانسفر ہو رہا ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جج تو جج ہے. جج ہے وہ جہاں بھی جائے جا کے اس نے فیصلہ جج نے پاکستانیوں کے مابین جھگڑوں کو ختم کرنا ہے فیصلے کرنے ہیں. کورٹ جج اگر اسلام آباد میں بیٹھا سندھ میں کیوں نہیں جا سکتا. ہاں جی. اب یہ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے کہ یہ جو 27ویں ترمیم ہوئی اس میں یہ ضرور آیا کہ جی اب آپ نے جج صاحب کو پوچھنا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر ایک وہ ریکویسٹ کرے تو وہ بھی موجود ہے لیکن جوڈیشل کونسل میجورٹی بیسس پر جوڈیشل کونسل کے جوڈیشل کونسل اچھا وہ جوڈیشل کونسل جس نے ابھی کل اجلاس کیا اس میں ابھی دیکھیں فرق کیا آیا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریکوزیشن بھیجی کہ جی 5 ججز ٹرانسفر ہونے چاہیے. چیف جسٹس پاکستان عزت مآب یا افریدی صاحب نے ٹرن ڈاؤن کر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں لیکن انہوں نے سیکرٹری کو کہا کہ اگر اس کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق 1/3 اراکین ریکوزیشن دے دیں تو پھر اجلاس بلا لینا. اب وہ 1/3 کی چلے گی. 1/3 نے ریکوزیشن دے دی. ہاں یہ صحیح ہے. اب اجلاس ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اختیار تھا. ہمارے ہوتا کیا رہا ہے کہ یا تو پارلیمنٹ معطل تھی یا اسٹیبلشمنٹ نے جس کو اب آج ہم ریاست کہتے ہیں پہلے اسٹیبلشمنٹ کہا کرتے تھے جوڈیشری کو اتنا پاور کر دیا کہ جوڈیشری آئین کو ری رائٹ کرنے پر آ گئی. میں سمجھوں سراسر زیادتی تھی. تجاوز ہے. ہاں جی اس نے تجاوز کیا. اس کے اس تجاوز کی وجہ سے جوڈیشل ایکٹیویزم کہہ لیں اس کا یہ کہ جی آزادی کہہ لیں لیکن جس کو فائدہ پہنچ رہا تھا وہ اس کو آزادی کہہ رہا تھا جس کو نقصان ہو رہا تھا اس پہ تو انہیں عدالت لگ رہی تھی. تو یہ ساری چیزوں کا الٹیمیٹلی ہم واپس آتے ہیں اس بات پر کہ جب جوڈیشل کونسل میں کیس چلا گیا وہاں پر 2 ججز کی جو ہوئی ہے ٹرانسفر 10/5 سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے.
اور ایک صاحب جو ہے وہ 11/4 ہوئی ہے. 11/4 ہوئی ہے ان کی بابر ستار صاحب کی. ہاں جی. کیونکہ اور جو باقی دو ہیں وہ 10/5. اس میں محسن نقوی صاحب یعنی 10 ان کے ٹرانسفر کے حق میں تھے جج. ہاں جی 5 ممبر. ہاں جی ممبر. ٹھیک ہے. تو ممبر اب جو چیئرمین بھی ہیں وہ ممبر ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہائی کورٹ میں اگر چیئرمین خود بھی ممبر ہی ہے. چیف جسٹس صاحب ایک تو ممبر کی سی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر 35 ججز لاہور ہائی کورٹ میں کام کر رہے ہیں آن ڈفرنٹ بینچز, تو ایوری جج چاہے وہ 35 نمبر پر ہے وہ ہائی کورٹ ہی ہے. بالکل اختیارات برابر ہے. بالکل. اگر تو جج صاحب نے امپارشل ہو کر انصاف کی کرسی پر بیٹھ کے انصاف دینا ہے اور یہ کہنا ہے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا جہاں مرضی کہ ہی ہیز ٹو سرو دی نیشن. ہاں بالکل. ہاں اگر ان کے اس طرح تو آپ جو بات کر رہے ہیں اس طرح تو ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے شاید ٹو سرو دا نیشن ان کا موٹو نہیں ہے شاید. بس یہ جو اعتراض کر میں کہنا نہیں چاہ رہا, ہم کہہ نہیں چاہے لیکن کیونکہ ہم بڑا اس کے احتیاط سے بات کریں, ہمیں احتیاط کا پورا ملوز خاطر رکھنا ہے کہ تاکہ ایسی کوئی بات نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہم اس کی زد میں آ جائیں. ہم تو یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل جو میڈیا یا جو لوگ اس کو کر رہے ہیں وگرنہ تو اس پہ گڈ ٹو سی یو والی بھی باتیں نہیں. ہاں. اور پھر یہ کہ ایسے چیزیں ہوئیں کہ انہوں نے کیس کوئی تھا اور ریمارکس کچھ اور دے دیے. یہ جو مزاری کیس تھا اس میں بات کچھ تھی, ریمارکس کچھ اور دے دیے. پھر یہ جب 62F والا معاملہ تھا پہلے انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ نے ووٹ گنے جا سکتے ہیں, بعد میں آپ کو ڈیفیکشن لگے گی. دوسرے کیس میں کہا کہ نہیں گنے بھی نہیں جائیں گے, ڈیفیکشن بھی لگ جائے گی. اب ایک کیس میں ڈبل سزائیں. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں, دونوں طرف سے تجاوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ دیکھیں پارلیمنٹ ہے, ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اگلا الیکشن ہوگا, جو پارٹی جیتے گی وہ امینڈمنٹ کر لے. وہ امینڈمنٹ کر لے. مجھے ایک میں یہ بات آپ کو بات سنا دیتا ہوں, اگر آپ اس کو پسند کریں گے تو پھر رکھیے گا کہ جب یہ نیب کا قانون کے تحت خورشید شاہ صاحب پیش ہوئے وہاں پہ تو انہوں نے جج صاحب نے کہا شاہ صاحب جب آپ کے پاس اختیار تھا آپ اس قانون کو بدل دیتے. میں تو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے بیٹھا ہوں. صحیح, میں یہ آپ سے دشمنی نہیں ہے. یہ اب ہمارے ہاں جو پرابلم ہے نا, ہمیں مکس ہو جاتا ہے. لیکن ابھی ہم نے ایک لفظ تجاوز بولا. جی تجاوز تو پھر اس کا مطلب قانون کے دائرے میں رہ کے فیصلہ نہ کرنے کو کہتے ہیں. جی بالکل, یہ بھی تو ہے نا. یہ کہ نا ہم پھر ذرا احتیاط کریں گے, بات نہیں ہم یہ بات بڑے احتیاط سے بڑی احترام کے ساتھ کہ بلیک ڈکشنری نہیں کھولنی, ہم نے کانسٹیٹیوشن کھولنا ہے. ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کرنا ہے, بلیک ڈکشنری سے نہیں ترجمے لانے ہم نے. صحیح ہے. یہ چیزیں چاہیے تھا نا کئی جج صاحبان نے جیسے نواز شریف کے بارے میں رائے دی کہ جی یہ بلیک ڈکشنری سے یونین سسیلیانوں کا ڈان ہے, یہ اتنا کچھ گاڈ فادر ہے, یہ کسی کی ذات کو نہ ڈسکس کریں, فیصلہ کریں. اب ابھی میں آپ کو ایک بات, ابھی چند دن پہلے میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ کہ یو کے میں اس کی پارلیمنٹ میں برطانیہ میں وہ انگلینڈ میں ایک لیبر پارٹی کے بندے نے کہا کہ واو پرائم منسٹر از تھیف, جس کو ہم اردو زبان میں یہ کہتے ہیں کہ چور ہے. تو اس کے اپنے بندوں نے اس کو کہا کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینکے, لیبر پارٹی کے. ہمیں یہ ہم مکس کر لیتے ہیں. کبھی ہمیں مولوی کی بات سن کر یہ لگتا ہے کہ جو حکمران ہے نا جی سارا ذمہ دار وہ ہے. بھائی حکمران ذمہ دار نہیں, ادارے ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ ہے, اب سپریم کورٹ جو ہے وہ عدالت نے فیصلے کرنے, ٹھیک ہے, اس کے مطابق چلنا ہے. ہمارے ہاں پارلیمانی جمہوریت کا نظام ہے, الٹیمیٹ اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ عوام ہے. جی پارلیمنٹ اور وہ عوام نے الیکٹ. اب ہم کرتے کیا, پارلیمنٹ کو سر بدقسمتی سے مانا ہی نہیں گیا. اس کو بیوروکریٹس نے بھی ڈیفینڈ کیا, اسٹیبلشمنٹ ڈیفائی کیا, کسی نے نہیں اس کو مانا. ہاں بدقسمتی کیا ہے, کبھی آپ پروگرام رکھیے الیکشن ریفارم کریں گے, الیکشن ریفارم پہ یہ سب پروگرام رکھیں تو وہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. الیکشن ریفارمز کی بات کریں, بنیادی مسئلہ ہی ہوا ہے. ہاں جی چلیں, بہت شکریہ جناب پروفیسر گل صاحب, آپ تشریف لائے, بڑے اپنے خیالات سے آپ نے نوازا ہمیں. تو جی پروگرام اختتام کو پہنچا. اس میں ہم نے ایران امریکہ کا بھی سارا اس کا تجزیہ کیا, تھریڈ بیئر انالیسس, جس میں آبجیکٹیو انالیسس تھا اور لگی لپٹی کے بغیر کہ جہاں پہ بھی ایک جنگی جنون پایا جاتا ہے. اور یہ ایک موقع ہے, گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ایران اس کو اگر کنسولیڈیٹ کرنا چاہے اپنی اس فتح کو
یا اپنی اس ریزسٹنس کو، تو یہ ایک بہترین موقع ہے کہ دنیا میں امن جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے۔ باقی ججز کی ٹرانسفر کی جب ہم نے بات کی تو پارلیمنٹ عوام کی ایک نمائندہ باڈی ہونے کے ناطے ایک سپریم باڈی ہے، تو پارلیمنٹ جو ہے نا اس کی سپریمیسی کو ہمیں ماننا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔